गुड मॉर्निंग। आप सबको आमद के सीजन का ये चौथा इतवार, आने वाली ईद तजस्सुम इलाही और 2025 बहुत बहुत मुबारक। मैं हमेशा क्रिसमस को ईद तजस्सुम इलाही कहता हूँ। जब हम कहते हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की ईद है या खुदा के बेटे की विलादत की ईद है, तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए हम ठोकर का बायस बनते हैं, क्योंकि खुदा के लिए यानी खुदा की ज़ात में तौलीद का या इन चीज़ों का दखल नहीं है। तो इसको ईद तजस्सुम इलाही के नाम से याद रखें। मैं एक इतवार लेट आया हूँ। मुझे पिछले इतवार आना था, लेकिन फिर ग्लेन ने कहा कि आप एक चौथे इतवार आएँ और क्रिसमस के हवाले से कोई पैगाम कलीसिया के सामने रखें। तो आज किसी ज़बूर पे बात नहीं करने जा रहे हम, और मेरे लिए भी ये बड़ा अजीब सा वक्त है, क्योंकि पूरा साल हम ज़बूरों को देखते आए हैं। तो आज एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं, सबको जुबानी याद होगी। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। और वहां लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। एक सवाल से शुरू करता हूं, मेरी आदत है सवाल करने की। शायद किसी ने ये पहले भी मेरे मुंह से सुन रखा, और मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझे सही जवाब दे दे। अगर बाइबल के खुदा को एक लफ्ज में बयान करना हो तो आप क्या कहेंगे? बाइबल के खुदा को एक लफ्ज में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे? ठीक है। और क्रिएटर, खालिक, ठीक है। रहम करने वाला, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि बाइबल का खुदा बचाने वाला खुदा है, मुन्नजी है, नजात दहिंदा है। और ना सिर्फ वो बचाने वाला खुदा है, नजात दहिंदा है, वो खुद उतर कर अपने लोगों को बचाता है। यहां पर अभी हमने पढ़ा यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान में, और कलाम मुजस्सम हुआ। वो कलाम जो खुदा के साथ था, वो कलाम जो खुदा था, वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। और थोड़ी देर बाद हम उसके आने की वजह भी दरियाफ्त करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये कोई यूहन्ना के जहन की इख्तिरा थी, या ये कोई नए अहदनामे का कॉन्सेप्ट है कि खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए उतरता है? क्या ये बात हमें नए अहदनामा में मिलती है? पुराने अहदनामा में भी है। मेरे ईमान के मुताबिक ये एक किताब है। ये एक किताब है जिसकी एक ही कहानी है, और वो कहानी एक ही खुदा की है। वही पुराने अहद का खुदा था और वही नए अहद का खुदा है। ना वो बदला है और ना उसके काम करने का तरीका। ना सिर्फ वो वाहिद खुदा है, वो जिस तरीके से काम करता है वो भी एक ही है। और यूं मैं कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस एक इकाई है। अगरचे कि ये 1600 साल के, तकरीबन 1600 साल के अरसे में लिखी गई, 40 से ज्यादा लोगों ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला, तो भी जो पीछे ताकत थी, जो पीछे मुहर्रिक था इस कलाम को लिखवाने वाला, वो एक ही था।
اس لیے اس کی بائبل کی کہانی میں ہمیں کسی قسم کا کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کتاب تبدیل ہو گئی ہے، لیکن ایسا وہی کہہ سکتا ہے جو بائبل کی کہانی سے واقف نہ ہو۔ آئیے پھر، چونکہ ہم نے کہا کہ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا آتا رہا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، تو ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ خدا کے لوگ بنی اسرائیل تقریباً 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے۔ جب تک یوسف زندہ تھا ان کی بڑی قدر تھی، بڑی منزلت تھی۔ یوسف کی موت کے بعد جیسے جیسے سال گزرتے چلے گئے ان کا سٹیٹس ڈیٹیریوریٹ ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ حاکم ہونے سے محکم یعنی وہ غلام والی صورتحال میں آ گئے۔ وہ غلامی کرتے رہے، ان سے بیگار لی جاتی تھی، یعنی ان کی محنت کا کوئی افزانہ، کوئی اجرت ان کو نہیں دی جاتی تھی، ان پر ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ اور یہاں تک بھی ہمیں معلوم ہے کہ فرعون نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کے ہاں کوئی بھی نرینہ اولاد پیدا ہو تو اسے مار ڈالا جائے۔ یہ جینوسائیڈ تھا، اور فرعون چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ بنی اسرائیل کو دبا کر رکھے۔ وہ روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، خدا کے حضور فریاد کرتے رہے، اور یوں تقریباً 400 سال گزر گئے۔ اور پھر اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر خدا نے ان کی طرف اپنا دھیان کیا، اور اس نے ایک شخص کو چن لیا تاکہ وہ ان کو مصر سے مخلصی دلا کر، مصر سے نکال کر لے آئے، اور اس شخص کا نام موسیٰ تھا۔ ہم سب کو جلتی جھاڑی کا واقعہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کوہ حورب پر ایک جھاڑی تھی جو جل رہی تھی لیکن بھسم نہیں ہو رہی تھی، اور پھر اس جھاڑی میں سے موسیٰ کو آواز دی گئی، اس کو پاس بلایا گیا، اور پھر خداوند نے موسیٰ سے کچھ کہا، اس کو ایک ٹاسک دیا، ایک کام پہ اس کو مامور کیا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اٹ واز دا کمیشننگ آف موزس۔ اس کو ایک خاص کام کے لیے خدا نے مخصوص کیا۔ یہ کہانی کو ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، اور میرے دانست میں کلام مقدس میں نجات اور مخلصی کی کہانیوں میں سے یہ سب سے بڑی کہانی ہے۔ لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ چونکا دیتی ہے جو خدا نے موسیٰ سے کہی، اور میرے ساتھ دیکھیے گا خروج کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ خروج 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی۔ عربی میں ہم یا اردو میں دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں، تو بائبل کا خدا بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں اپنے لوگوں کی تکلیف کو جو مصر میں ہیں۔ نہ صرف یہ، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی۔ سمیع ہے بائبل کا خدا، وہ بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے۔ اس نے کہا ان میرے لوگوں کا آہو نالا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بہت دفعہ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ خدا تو ساڈے وال دھیان ہی نہیں، لیکن یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، اور نہ صرف یہ، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، میں خبیر بھی ہوں، خبر رکھنے والا بھی ہوں، میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ لیکن اس کے آگے جو خدا نے کہا
وہ चौंका देने के लिए काफी है। 8वीं आयत, और मैं उतरा हूं, और मैं उतरा हूं। क्या करने के लिए उतरा हूं? कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। I have come down, और मैं उतरा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था कि बाइबल का खुदा नजात दहिंदा है, बचाने वाला खुदा है, और वो खुद उतर कर अपने लोगों को बचाता। खुदा के लोग असीरी में हैं, तकलीफ में हैं। खुदा जो बसीर भी है, समी भी है, खबीर भी है, वो कहता है मैं खुद उतरा हूं कि मैं उनको मिस्र की कैद से, गुलामी से निकालूं। और कितनी देर लगी खुदा को ऐसा करने में? मिस्र से निकालने में कितनी देर लगी खुदा को? एक रात। एक रात, जिस रात बनी इसराइल ने मिस्र में पहली ईद फसा मनाई, उन्होंने हर खानदान के पीछे एक बर्रा ज़िबा किया और उसका खून अपने चौखट के ऊपर और दोनों बाजुओं पर लगाया, और ये खुदा की मखलसी का निशान था कि उनके पहलौठे नहीं मारे जाएंगे। और उसी रात, और खुदा ने हुक्म दिया था कि तैयारी की हालत में, बिल्कुल अपने पटके शटके बांध कर रखना, तैयारी की हालत में ये ईद मनाना, और जब मेरा हुक्म हो तो मुल्क से निकल आना। इससे पहले क्या कुछ हुआ? खुदा को 10 आफतें भेजनी पड़ी फिरौन की हट धर्मी की वजह से, और फिर खुदा को अपना जोरे बाजू दिखाना पड़ा। उसने एक ही रात में बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लिया। अब वो चलते चलते बैर कुलजम तक पहुंच गए, जिसके दोनों तरफ पहाड़ थे। जिस रास्ते से वो आए, दोनों तरफ पहाड़ हैं, सामने समंदर है, और पीछे से मिस्र की फौज आ रही है। यानी भागने का अब कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं है, लड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, सामने समंदर है, पीछे फौज है, कहीं नहीं जा सकते। और जैसे ही मिस्र की फौज उनके करीब आई, खुदा जो बादल के सतून में उनके आगे चल रहा था, बनी इसराइल ने देखा कि वो बादल का सतून उठा और लश्कर के पीछे चला गया। यानी मिस्र की फौज और बनी इसराइल के बीच में खुदा आ गया। और फिर बैर कुलजम की तय में से खुदा अपने लोगों को चलाकर दूसरे पार ले गया। जहां पानी खड़ा हो या पानी बहता हो और वहां से पानी निकाल दिया जाए तो नीचे क्या होगा? दलदल, कीचड़ होगा। चल सकेगा कोई उस पर? लेकिन खुदा जो मौजज़ात का खुदा है, बाइबल का खुदा, उसने ना सिर्फ पानी को खड़ा कर दिया, उसने रास्ता भी खुश्क कर दिया कि उसके लोग आसानी से चल कर जा सके। और ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि मिस्र की फौज जो उनके पीछे आई, वो उसी पानी में गर्क हो गई जिसके दरमियान से गुजर कर खुदा के लोग दूसरे पार चले गए थे। ये है बाइबल का खुदा। किसी को लाठी नहीं उठानी पड़ी, किसी को पत्थर नहीं उठाना पड़ा, कुछ नहीं। बनी इसराइल को तो समझ भी नहीं आई होगी कि ये हमारे साथ हो क्या गया। लेकिन खुदा अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। और यहां पर सिर्फ हमें उसी की कुदरत नजर आती है, उसी का जोरे बाजू नजर आता है।
ورنہ اسرائیلیوں میں اتنا دم نہیں تھا. کیا کہا تھا خدا نے؟ اور میں اترا ہوں کہ اپنے لوگوں کو چھڑاؤں. تو بائبل کا خدا بچانے والا ہے، نجات دہندہ ہے، اور وہ خود اتر کر اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. اب بنی اسرائیل کی تاریخ کو اگر آپ ہم دیکھیں بائبل مقدس میں، تو بہت سارے مواقع پر اسرائیل سے بہت بڑے دشمنوں سے خدا نے ان کو چھڑایا. یعنی ان کی پوری تاریخ ان ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. لیکن میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کروں گا اور آپ کو لے کر جاؤں گا یسایہ نبی کے صحیفے میں. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب. جو لوگ خدا کے کلام سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ یسایہ نبی کے صحیفے کو ہم 2 ان ایکول حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے 39 باب جو ہیں وہ تباہی کی کہانی ہے. خدا عدالت کر رہا ہے تمام قوموں کی جو اسرائیل کے ارد گرد ہیں، اور خدا عدالت کر رہا ہے اسرائیل کی بھی، یہودا کی بھی اور اسرائیل کی بھی، کیونکہ اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل نے بھی اس زندہ خدا کے علاوہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. ان کے درمیان سے سماجی انصاف ختم ہوتا چلا جا رہا تھا. شریعت کی حکم عدولی ہو رہی تھی. تو خدا نے کہا میں ان سب قوموں کے ساتھ بھی دیکھ لوں گا، لیکن تمہارے ساتھ بھی. تو وہ جو ڈسٹرکشن کا، ڈوم کا، عدالت کا، ججمنٹ کا جو فیصلہ تھا ساری قوموں کے خلاف، وہ پہلے 39 ابواب میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم 40ویں باب میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یسایہ نے گیئر بدل لیا ہے. اب جہاں تباہی تھی اب وہاں امید ہے. اب وہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. 40ویں باب سے لے کر 66ویں باب تک ہمیں بالکل تباہی وبائی کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہاں پر ہمیں خدا کے لوگوں کے لیے ایک امید نظر آتی ہے. 40ویں باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ تسلی دو میرے لوگوں کو تسلی دو. یعنی ساری ڈسٹرکشن کی، تباہی کی باتیں کرنے کے بعد اب یسایہ کیا کہہ رہا ہے، یا خدا یسایہ کی معرفت کیا کہہ رہا ہے؟ تسلی دو میرے لوگوں کو تسلی دو. تباہی آئے گی لیکن پھر بچاؤں گا بھی. وہ خود ہی پھاڑتا ہے پھر خود ہی مرہم بھی لگاتا. تو کیا ہوا؟ تسلی دو میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلم کو دلاسا دو اور اس سے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا، اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا. حبقوق نبی کے وسیلے سے خدا نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا تھا، اور نہ صرف حبقوق کے وسیلے سے، یرمیا ساری زندگی روتا رہا. حبقوق بھی کہتا ہے، یرمیا بھی کہتا ہے توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، پھر کر واپس آ جاؤ اپنے خدا کی طرف. نہیں تو حبقوق نبی نے لکھا کسدی تمہارے دروازے پر کھڑے ہیں، بابلی تمہارے دروازے پر کھڑے ہیں، میں ان کو چڑھا لاؤں گا. خدا وارن کرتا رہا، ان کو انتباہ کرتا رہا، لیکن انہوں نے نہیں سنی. اور پھر کیا ہوا؟ واقعتاً خدا بابلیوں کو یروشلم پر چڑھا لایا. نبوکت نظر کی قیادت میں بابل کی فوج آئی، انہوں نے مسمار کر دیا شہر کو، فصیل ڈھا ڈالی، ہیکل کو جلا دیا، ہیکل کے ظروف
नबूकदनजर अपने बुत खाना में ले गया اور یوں سب طرف تباہی ہو گئی، اور جو زندہ بچے تھے ان سب کو اسیر بنا کر، یہ بابل کا طریقہ تھا جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی کہ وہ اپنے اسیروں کو جن پر وہ قابض ہوتے تھے ان کو اس اسیر بنا کر بابل لے جایا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل بھی بابل کی اسیری میں چلے گئے۔ وہ قوم جو پہلے مصر کی اسیری میں تھی اب بابل کی اسیری میں چلی گئی۔ اور پھر کیا کہا انہوں نے؟ ہم بابل کی ندیوں پہ بیٹھ کر روئے۔ زبور 137۔ ہمیں اسیر بنانے والوں نے کہا ہمارے لیے خداوند کے گیتوں میں سے کوئی گیت گاؤ، ہم کیسے ایک اجنبی ملک میں خداوند کا گیت گائیں۔ تباہی، ڈسٹرکشن۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، اس لیے کہ انہوں نے باہمی رواداری چھوڑ دی تھی، سماجی انصاف ان کے درمیان سے ختم ہو گیا تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے تسلی کیا ہے؟ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن خدا نے یرمیہ نبی کے وسیلہ سے ایک نبوت کی تھی کہ 70 سال میرے لوگ 70 سال تک اسیری میں بابل میں رہیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ اب یہ نیچرلی یہ بات پھر آگے ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے تک لے کر جا سکتے ہیں، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا۔ کیا کرو؟ بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہراہ ہموار کرو، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا۔ حکم کیا ہے؟ بیابان میں خداوند کے لیے ایک راستہ بناؤ، ایک شاہراہ بناؤ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ خدا خود اس شاہراہ پر چل کر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے گا، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا۔ جب مصر کی غلامی میں تھے تو خدا اترا ان کو بچانے کے لیے، اور اب جب وہ جائیں گے بابل کی غلامی میں تو خدا خود آئے گا ان کو بچانے کے لیے۔ مصر سے نکالنے کے لیے خدا کو کتنا وقت لگا؟ ایک رات۔ اور بابل کی حکومت کو ڈھانے کے لیے بھی خدا کو ایک ہی رات چاہیے۔ محل کے اندر سازشیں چل رہی تھیں، تو فارسیوں نے، جو پرشین پاور تھی اس وقت کی، ان کو موقع مل گیا۔ فارس کا بادشاہ خسرو سائرس آیا، اور چونکہ حکومت اندر سے ویک ہو گئی تھی، اندر سے سازشیں ہو رہی تھیں، اس نے ایک ہی رات میں تختہ الٹ دیا، اور جو بابل تھا وہ اب فارس کے نیچے چلا گیا۔ اس سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا ایسا ہوگا؟ بابل اس زمانے کی سپر پاور،
نبوکت نظر اور اس کی اولاد ظالم بادشاہ کہ کیا وہ بھی گریں گے؟ لیکن خداوند کو صرف ایک ہی رات لگی ایسا کرنے، اور پھر فارس نے اعلان کر دیا۔ بابل کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ اپنے تمام محکوموں کو اسیر بنا کر بابل میں لے آتے تھے۔ فارس نے یہ اعلان کر دیا، خورس نے یہ اعلان کر دیا، خسرو، بائبل میں اس کا نام خورس لکھا گیا ہے لیکن تاریخ میں ہم اس کو خسرو کے نام سے جانتے ہیں۔ خسرو نے یہ اعلان کر دیا کہ جو جس ملک سے قیدی بنا کر لایا گیا ہے وہ اپنے ملک میں جانے کے لیے آزاد ہے۔ خداوند کے لیے شاہراہ تعمیر کرو، اس کے لیے راستہ ہموار کرو، وہ آئے گا اپنے لوگوں کو۔ بنی اسرائیل میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو مصر سے چھڑائیں، بنی اسرائیل میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بابل کی غلامی سے چھڑائیں، وہ غلام تھے، یہاں پر وہ اسیر ہیں۔ کس نے چھڑایا؟ بائبل کے خدا نے، جو کہ نجات دہندہ ہے، وہ بچانے والا خدا ہے، اور وہ خود اتر کے آتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بچائے۔ جب جب بنی اسرائیل اسیری میں گئے، اسی طرح سے خدا ان کو اپنے زور بازو سے نکال کر آتا رہا، اور اس لیے نہیں کہ بنی اسرائیل کوئی بہت بیبے بچے تھے، مصر میں تو شاید بھول ہی گئے تھے کہ ہمارا خدا کون ہے۔ جب موسیٰ کو خدا نے کمیشن کیا کہ جا فرعون سے کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، انہوں نے کہا فرعون تو بعد کی بات ہے، میں بنی اسرائیل کو کیا کہوں گا، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اور پھر خدا نے کہا تو ان سے کہنا مجھے یود ہے واو ہے نے بھیجا ہے، جو میں ہوں سو میں ہوں نے بھیجا۔ بھول گئے ہوئے تھے، تھیولوجی ختم ہو گئی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خدا مصر سے ان کو ایک رات میں چھڑا کے لے آیا، لیکن مصر کو یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے میں خدا کو ایک رات لگی، لیکن بنی اسرائیل میں سے مصر کو نکالنے کے لیے 40 سال لگ گئے۔ وہ سارے ریت رواج، وہ سارے رسوم، وہ ان کے خداؤں کو پوجنا، دیوتاؤں کو پوجنا، اس کو نکالنے کے لیے خدا کو 40 سال لگے۔ ایک پوری نسل مر گئی، اور پھر ایک وہ نسل جو بیابان میں پیدا ہوئی تھی وہ پھر موعودہ ملک میں داخل ہو پائی۔ اور یہاں پر کیوں گئے تھے؟ بابل کی اسیری میں کیوں گئے تھے؟ اپنے گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ اچھے بچے نہیں تھے، تو بھی خدا ان کو چھڑا کر لے آئے۔ یہ ہے بائبل کا خدا جو نجات دہندہ ہے، منجی ہے، اور جو خود اترتا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اب پھر فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تھوڑا سا، اب چلتے ہیں یوحنا کے انجیلی بیان جو پہلے آیت آپ کے لیے پڑھی تھی۔ میں اور آپ بھی گناہ کی دلدل میں تھے، اور آج بھی دنیا گناہ کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے، اور ہم اپنے زور سے اپنے آپ کو گناہ کے غلبے سے آزاد نہیں کرا سکتے۔ جیسے بنی اسرائیل کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو رہا کرائیں، ہم بھی مجبور تھے، بے کس تھے، لاچار تھے، ہم اپنے آپ کو گناہ کی دلدل سے چھڑا نہیں سکتے تھے۔ اور ایسے میں پھر یوحنا ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اور کلام مجسم ہوا۔ خدا مجسم ہوا، میں نے کہا یہ عید تجسم الہی، اور خدا مجسم ہوا
اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. جو یسوع کو ایک نام دیا گیا تھا پرانے عہد نامہ میں، وہ ایمانویل تھا، جس کا ترجمہ متی نے ہمارے لیے کیا، خدا ہمارے ساتھ. لیکن اس کا لفظی ترجمہ ہے خدا نے اپنا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان لگایا. جیسے کہ خیمہ اجتماع لگایا جاتا تھا نا لوگوں کے درمیان، یہاں پر لکھا ہے خدا نے اپنا خیمہ اپنے لوگوں میں لگایا، خدا پھر سے اتر آیا. بائبل کا خدا پھر سے اتر آیا. کوئی اس کے طریقہ کار میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور کتنا وقت لگا اس کو آنے میں؟ ایک رات. ابھی منائیں گے نا 2 دن کے بعد وہ رات. ہم کسی شاعر نے بہت اچھا لکھا ہے، وہ رات ایک بار آئی تھی. کتنا وقت لگا اس کو آنے کے لیے؟ ایک رات. تو کیا بائبل کا خدا کہیں اس میں کوئی بدلاؤ ہمیں نظر آتا ہے؟ ایک ہی ہے نا. اس کے کام کرنے کے طریقے میں کوئی چینج نظر آیا؟ اس کے موڈس آپرینڈی میں کوئی چینج نظر آیا؟ نہیں. وہ جہاں اس کے لوگ تکلیف میں ہوں گے وہ خود اتر آئے گا. اور یوحنا کہتا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. مصری بھی تو تھوڑی دیر کے لیے چکرا گئے ہوں گے نا. یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے نا؟ ان کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. چکرا گئے ہوں گے نا. خدا نے اپنا جلال ظاہر کر دیا. اور یسایہ نبی کے صحیفے میں ہم نے پڑھا کہ خداوند کے لیے اشارات تعمیر کرو. کیا ہوگا؟ تو خداوند کا جلال آشکارا ہوگا. خدا بغیر جلال کے نہیں آ سکتا. اور دیکھنے والی آنکھ نے دیکھ لیا. یوحنا کہتا ہے ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اس کا جلال دیکھ لیا، یعنی باپ کے اکلوتے کا جلال. اور کیسے نظر آیا وہ جلال؟ وہ کہتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. 2 خاصیتیں وہ بیان کرتا ہے، 2 ایٹریبیوٹس وہ بیان کرتا ہے خدا کے، فضل اور سچائی. فضل، بائبل کا خدا فضل کا خدا ہے. بنی اسرائیل ڈیزرو کرتے تھے مصر سے نکلنا؟ نہیں، نکال لایا نا. یہ کیا ہے؟ فضل. بنی اسرائیل ڈیزرو کرتے تھے بابل سے واپس لایا جانا؟ نو، لے آیا. کیا ہے؟ فضل ہے. اور اس کی معموری میں ہم نے پایا فضل پر فضل. ہم نے، یوحنا کہتا ہے جو دیکھنے والی آنکھ ہے، پہچاننے والی آنکھ ہے، اس کو نظر آ گیا کہ اس ذات میں وہی فضل ہے جو خدا کا فضل ہے. دوسرے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ یہی ہے. خدا، بائبل کا خدا خود جسم لے کر دنیا میں آ گیا ہے. اور دوسری بات سچائی، صداقت. عبرانی میں اس کو صدق کہا جاتا ہے، صداقت، رائچسنس آف گاڈ. کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان تو کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. یعقوب نبی نے لکھا کوئی ایک بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل کے نزدیک، اسرائیلیوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک صرف ایک ہی ذات تھی
جو صادق تھی، جو راست باز تھی، اور وہ ذات خدا کی ذات ہے۔ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس سے کہا، اے نیک استاد۔ یسوع نے کہا، تو نے مجھے نیک کیوں کہا؟ نیک تو ایک ہی ہے۔ اگر تو مجھے انسان سمجھتا ہے تو پھر میں نیک نہیں ہو سکتا، اور اگر تو مجھے نیک سمجھتا ہے تو پھر میں خدا ہوں، کیونکہ بائبل کا خدا راست باز ہے، وہ نیک ہے، وہ صادق خدا ہے۔ تو یوحنا کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمارے باپ دادا نے بادل میں اور آگ میں خدا کا جلال دیکھا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس شخص میں خدا کا جلال دیکھ لیا۔ اور کیسے دیکھا کہ اس میں وہی فضل ہے جو بائبل کے خدا کا ہے، اس میں وہی راست بازی ہے جو بائبل کے خدا کی ہے۔ اور یوں ہم نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے، یہ باپ کا اکلوتا۔ تو کہیں جھول ہے؟ مصر سے چھڑانے کے لیے خود اترا، بابل سے چھڑانے کے لیے خود اترا، ہمیں گناہ کے قید سے چھڑانے کے لیے خود اترا۔ ایک رات لگی مصر سے نکالنے میں، ایک رات لگی بابل سے نکالنے میں، اور ایک رات لگی اس کو اس دنیا میں آنے کے لیے۔ So how consistent is our God؟ وہ لا تبدیل ہے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیوں لوگ عہد ناموں کی قید ڈال دیتے ہیں بیچ میں، وہ پرانا عہد نامہ تھا، اب ہم نئے عہد میں ہیں۔ It is one، یہ ایک اکائی ہے، اور اس کی کہانی میں آپ کو ذرا سا جھول نظر نہیں آئے گا، اور یہی اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ زندگیاں تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ کہانی بہت لمبی ہے لیکن ہے ایک ہی۔ ایک باغ سے نکالے گئے تھے آدم اور حوا اپنے گناہ کی وجہ سے، اور آخر میں ہم ایک باغ میں داخل کیے جائیں گے۔ بیچ میں وہ سارا پروسیس ہے جس کو ہم نجات کا پروسیس کہتے ہیں۔ خدا نے مرحلہ وار اپنی نجات سے اپنے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا، اور اس زمانے کے آخر میں پھر وہ اپنے بیٹے کی صورت میں ہمارے درمیان آ گیا۔ اور کیوں آیا؟ کیا کہا تھا فرشتے نے مریم سے؟ اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ باپ بھی بچانے والا ہے، بیٹا بھی بچانے والا، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس کے آگے میں کیا کہوں، یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہانی مک گئی ہے تھے آ کے۔ بائبل کا خدا ایک خدا ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔